as humans, have always been on the lookout for inspiration. Now, inspiration can be anywhere. It can be anything, from an atmosphere, environment, inventions, discoveries, and most of all, and above all, people. Today on the Avenue, we have a scholar who has spent considerable time in NUST, and she's been here for the past 15 years. She's a professor and associate dean of the Department of Computing, and she hails from a family of poets and academics, an avid fan of vital signs. Let's meet Dr. Rafia Mumtaz. Dr. Rafia, अस्सलाम वालेकुम. 15 साल जो हैं आपने वो अपने ज़िंदगी के नस्ट को दिए हैं. So where does the journey actually began? मैंने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी से. उसके बाद फिर मैंने अपना मास्टर्स टास्क किया मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल से 2004 में. 2006 में मुझे स्कॉलरशिप मिला फॉर हायर स्टडीज़. देन आई जॉइंड यूनिवर्सिटी ऑफ सरे स्पेस सेंटर फॉर रिमोट सेंसिंग एंड सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट अंडर एस्ट्रोडायनेमिक ग्रुप्स. So that was a very challenging task for me, because I was doing Bachelor's of Software Engineering back in 2004 and then Master's of Software Engineering in 2006, and then I had to join an astrodynamic group from the space sciences. So I learned a lot from my PhD journey. It was full of amazing experiences, a lot of experimentation, constant research work, long hours of mathematical modeling. And then there were multiple, setbacks, but obviously these were the great experiences that I learned from there, which have obviously made me very hardworking, intellectual as well as resilient. I have a lot of, quest for knowledge, curiosity, and also determination to achieve something big as well. Your father was a chemical engineer, is it? Yes. This is right, right? Yeah. And your mother, she is an academic, right? Yes. So, अगर आपके केस में देखा जाए तो you are a perfect blend of both. Isn't that right? जी बिल्कुल. So, I read something about you on the website that you were also the recipient of the Endowment Fund scholarship as well. जी. So that clearly reflects that how we are helping out the people in one way or the other to continue their studies. So उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ बताइए. एंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप मुझे मेरी MS स्टडीज़ में मिला. और मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा बहुत एक हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है. तो मैंने मुझे बहुत शौक़ था वैसे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने का. UET लाहौर में मेरा पहले एडमिशन हुआ था. पर उस टाइम पे मेरी बड़ी सिस्टर जो थी वो पंजाब मेडिकल कॉलेज से मेडिकल कर रही थी. मेरे भाई एयरफोर्स जा चुके थे. तो अम्मी ने मुझे कहा कि एक जो है ना बच्चा वो मेरे पास होना चाहिए. तो उस वजह से फिर आई जॉइंड फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी. बट वो फिर भी वो एक दिल में ख्वाहिश थी कि मैं और भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से जो है ना अपना MS कंप्लीट करूँ. और नस्ट तो मुझे बहुत ही पसंद था. तो उस टाइम पे ऑब्वियसली जो भी हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे उसमें जो मेरे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते तो उन्होंने बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दी. जब मैंने मास्टर्स ज्वाइन किया तो मेरा ये एम था कि मैं किसी तरीके से स्कॉलरशिप लूँ ताकि मैं अपने पेरेंट्स पे से वो फाइनेंशियल बर्डन जो है ना वो रिमूव करूँ. तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सेकंड सेमेस्टर में वो एंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप मिल गया. और उसके बाद फिर उसी तरह आगे मेरी एकेडमिक जर्नी और एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा. उसकी बेसिस में मुझे फिर नस्ट की तरफ से फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर जो है वो बाहर के लिए स्कॉलरशिप मिल गया PhD का. So I was thinking कि once I was going through your profile, I saw a great deal of huge amount of leaps from one field of study to the other. Now you are essentially a software engineer. You wanted to become an electrical engineer. Now you opt for a software engineering program, and off you go to the University of Surrey for your PhD in satellite image processing. And there's another thing as well. It's called उसमें एक और भी है गालिबन. There's something else as well. I was studying this about you. एक satellite image processing है और दूसरा है आपका remote sensing. So how did you balance this? Because ये बड़ा it's I'm not an engineer, but I can understand कि this is a major leap in terms of field of study and specialization. So वो अब how did you take that? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब मैंने बैचलर्स में स्टार्ट किया तो माय
ایریا آف سے ایکسپرٹیز ہے انٹرسٹ ہے امیج پروسیسنگ رہا ہمیشہ سے. تو میرا جو فائنل ایئر ڈیزائن پروجیکٹ تھا وہ بھی امیج پروسیسنگ میں تھا, فیشیل ریکگنیشن پہ تھا. So that's why it helped out big time in satellite imaging processing. پھر جب میں نے ماسٹرس کیا تب بھی میرا جو تھیسس تھا وہ امیج پروسیسنگ کے اوپر ہی تھا. میں نے کنٹرولر ٹرانسفارمس کے اوپر کام کیا تھا. اور پھر جب میں نے سیٹلائٹ امیجنگ کی طرف آئی تو آبویسلی میرا ایک کچھ بیک گراؤنڈ آلریڈی ڈیولپ تھا امیج پروسیسنگ کے اندر. بٹ آبویسلی اسپیس سائنسز کی وہ جارگن پوری سیکھنا کہ اس میں ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز کیا ہیں جو کہ آلریڈی پہلے میری نہیں تھیں, دیٹ واز کوائٹ اے چیلنجنگ ٹاسک. اور پہلی دفعہ میں نے آبویسلی ایک باہر کے انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہی تھی, وہاں پہ مختلف ملکوں سے ایک ہمارا گروپ تھا جس میں لوگ آئے ہوئے تھے. سب کا انٹلیکچوئل لیول بڑے ڈفرینٹ تھے. کچھ لوگ میتھمیٹیشنس تھے, مجھ سے بھی بہت زیادہ آگے تھے. تو ان کے ساتھ جو کمپیٹ کرنا تھا نا وہ بہت ایک مشکل جو تھا مرحلہ تھا میرے لیے. بٹ کہ بس میں نے اپنی کوشش جاری رکھی کہ نہیں, میں نے ہمت نہیں ہارنی, میں نے کر کے دینا. تو اس کو پھر سلسلہ چلتا گیا, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد, بس پھر ہوتا گیا. You were one of the very selected few who went to that PhD scholarship, right? جی. From NUST. جی. میرا اگر میں کچھ آپ کو بتاؤں اس کے بارے میں, ایڈمیشن ہوا تھا پہلے کیمبرج یونیورسٹی میں, اور کیمبرج یونیورسٹی میں بھی امیج پروسیسنگ میں ہی میں نے ایڈمیشن لیا تھا. بٹ سم ہاؤ دی ادر تھنگس ڈڈنٹ ورک آؤٹ ویل ایٹ دا اسکالرشپ سائڈ. تو پھر میں نے آپٹ کر لیا سرے یونیورسٹی کی طرف, جہاں پہ پھر نسٹ کا ہی پورا گروپ جا رہا تھا. تو بس پھر میں نے یہیں پہ کنٹینیو کیا. بٹ یہ کہ جب میں سرے اسپیس سینٹر میں نے کام کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ دنیا میں دوسرے نمبر کے اوپر ہے یہ سارے سیٹلائٹ ٹیکنالوجیز میں. اور وہاں پہ میں نے نام دیکھا بدر سیٹلائٹ کا, اور سب سے اوپر لکھا ہوتا کہ 1981 میں پاکستان نے یہاں سے بدر سیٹلائٹ جو ہے نا وہ بنوائی. We are quite well aware of the Badr satellite as well, but everybody is probably wondering right now what happened to the Pakistan space program, and all of a sudden no satellites going up there, or watching the world from above. تو وہ یہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا کہ ہاؤ کچھ تو دیکھیں ایکسپرٹیز کا بھی فقدان ہے کہ اس سائٹ کے اوپر لوگوں کی ایکسپرٹیز بڑی کم ہے, اسپیشلی جو ہے نا اسپیس سائنسز کی طرف. دوسرا پھر کچھ آبویسلی کچھ اسٹریٹجکس ہیں, ڈیسیجن ہیں آبویسلی ایک نیشنل لیول کے اوپر, جس کی وجہ سے ہم اتنے آگے نہیں جا سکیں ان چیزوں میں. بٹ ابھی بھی ریموٹ سینسنگ کی پاکستان کی سیٹلائٹ ہے, اور ابھی ریسنٹلی ایک آپٹیکل سیٹلائٹ بھی لانچ ہوئی ہے. تو تھنگس آر گوئنگ سلولی اینڈ گریجولی ٹورڈز دیٹ سائڈ. تو وی آر ویری ہوپ فل کہ ان شاء اللہ آگے جو بھی وقت آنے والا ہے اس میں ہم کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کر سکیں گے اس سائڈ کی طرف. بٹ آبویسلی سیٹلائٹ کا بہت زیادہ رول ہے ہماری لائف کے اندر, اسپیشلی ڈیزاسٹر مانیٹرنگ میں. پھر کمیونیکیشنس کی سائڈ پہ دے پلے اے گریٹ رول, اور ایگریکلچر مانیٹرنگ ہے, پھر کلائمیٹ چینج ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں سیٹلائٹ امیجری کے تھرو ہی ملتی ہیں. اسپیشلی پھر جو آپ نے یہ ہسٹوریکل انالیسس کرنے ہیں, لانگ ٹرم انالیسز ہیں جس میں پیٹرن آپ نے انالائز کرنا ہے, چینجز کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم فار ایگزامپل ایگریکلچر نے کیسے ایکسیل کیا ہے, یا پھر کیا چیلنجز یا پرابلم آئے ہیں, کلائمیٹ چینجز کیا آ رہی ہیں, اور کیا کیا ایسوسیٹیڈ اس کے جو ہے امپیکٹس آ سکتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے نا یہ سیٹلائٹ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. So speaking about the agricultural monitoring, you were declared and you were awarded Women of Wonder. جی. What was that all about? وومن آف ونڈر ایوارڈ اس طرح سے تھا کہ ایک این جی او ہے باؤ کے نام سے, وومن آف ونڈر پاکستان, اور انسپائر میل کے نام سے. انہوں نے ایک ایوارڈ یہ اناؤنس کرتے ہیں مختلف فیلڈس کے اندر نا. میں نے اس میں اپلائی کیا ایگریکلچر کی فیلڈ کے اندر, کیونکہ اس ٹائم پہ میرے پاس ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جو ہے نا کام بہت اچھا ہوا تھا. اور پریسیجن ایگریکلچر میں مطلب سیکس میں آئی ایم دا فرسٹ فیمیل ہو ہیز اسٹارٹیڈ دا ورک ان دس ایریا, اینڈ دین آئی میڈ کولیبوریشن ود نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر. آئی ہیو ویری اسٹرانگ کولیبوریشن ود دیم, اور ابھی تک وہ الحمد للہ چل رہی ہے ان کے ساتھ. تو ایگریکلچر میں نے بھی ڈیزیز مانیٹرنگ کے اوپر ایک ڈیوائس بنائی ہے ایگری ڈی میپ کے نام سے, تو اس کے اوپر جو ہے نا مجھے وہ ایوارڈ دیا گیا تھا. Okay, that's what it is. Healthcare, you've recently developed a device, right? I think one of your prized projects in life as well.
So it's probably called telecardio. जी You टेलीकार्डियो. want to tell something to the audience about that device? What is it all about? Telecardio is basically AI and IoT enabled device which we have developed to classify heart arrhythmias. In market commercially we have Holter available, and Holter can only record your heartbeat or ECGs, for example, 48 hours. But the thing is that after that the technician has to then analyze that entire ECG and classify it manually into different heart arrhythmias, and then obviously write recommendations or comments, and then eventually the doctor has to take the final decision. So our device is fully automated. In real time you are observing the ECG, and there and then the device classify the ECG into different heart arrhythmias for which the model has been trained. और इसमें जो IoT का एस्पेक्ट है वो बहुत ही अच्छा है, जिसमें हमने इसको टेलीमेडिसिन का पूरा जो है ना कॉन्सेप्ट दिया है. सो IoT की वजह से जो भी ECG हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको हम डायरेक्टली वेब पोर्टल पे भेज देते हैं, जो कि एसेसिबल है डॉक्टर को या पैरामेडिकल स्टाफ को. तो बहुत ही आसान अल्फाज के अंदर, डज इट एक्चुअली सेव टाइम फॉर डॉक्टर्स या? जी, और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज देखें ये है कि आप इस डिवाइस को घर में रख सकते हैं. जैसे कोविड के सिनेरियो में आपने देखा था कि बहुत लिमिटेड हो गया था डॉक्टर्स को भी पेशेंट्स को एंटरटेन करना. तो जो पेशेंट फॉर एग्जांपल एक रूटीन में आते हैं ना अपने हार्ट का चेकअप कराने के लिए, या फॉर एग्जांपल अपनी ECG मॉनिटर करवाना चाहते हैं, तो उस सिनेरियो में ये डिवाइस बहुत ही हेल्पफुल है कि आप इसको घर में रख सकते हैं. इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस, रिचार्जेबल डिवाइस, और यू कैन सेंड द डेटा रिमोटली. So as far as I've understood this something or anything that an ECG cannot tell, telecardio can easily find out. That's what it is. So here's the bigger question again, a very dicey question. Has it gone to the industry yet, or where does it stand? ओके, अभी हमारी कोलैबोरेशन है ना वो पोली क्लिनिक इंस्टीट्यूट में है. डॉक्टर मामून कादिर हैं कार्डियोलॉजिस्ट, उनके साथ हम काम कर रहे हैं. अच्छा, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा एनालिसिस इस पूरी डिवाइस के ऊपर दिया. इनफैक्ट जितना डेटा भी हमने पेशेंट्स का कलेक्ट किया है उसको लेबल करने में भी उन्होंने ही हमारी हेल्प की है. उन्होंने हमें थोड़ी सी सजेशंस ये दी कि अभी जो आपने पहली डिवाइस बनाई इसका फॉर्म फैक्टर थोड़ा बड़ा है तो उसको छोटा करें. फिर हमने इसका नेक्स्ट वर्जन बनाया. अब नेक्स्ट वर्जन जो है ना वो स्टिल अंडर टेस्टिंग है, जिसमें अभी हम मज़ीद डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. तो अभी थोड़ा सा टाइम है इसको मार्केट में आने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स अभी रहते हैं होने वाले. फिर उसके बाद FDA का या फिर ड्रैप का अप्रूवल हमें रिक्वायर्ड है इसको कमर्शियली अवेलेबल करने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली एक हेल्थ केयर की डिवाइस है. तो अभी थोड़े से मरहले बाकी हैं, बट वी आर वेरी होपफुल एंड ऑल्सो वेरी एंथुसियास्टिक एंड ईगर टू ब्रिंग इट टू द कमर्शियल लेवल एज वेल. रिसेंटली भी मैंने अपनी कंपनी भी रजिस्टर की है CCP में, IoT Citadel के नाम से. तो होपफुली मैं अपने उस प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च करूँगी. Has this kind of device ever been developed before in Pakistan? नहीं, ये इस तरह की डिवाइस पहले पाकिस्तान में नहीं. It's the first of its kind. जी, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पाकिस्तान. So what inspired you to come up with something like telecardio? अच्छा, मेरा एक प्रोजेक्ट है Erasmus Plus की तरफ से, वो फंडेड है, जो कि DG एशिया के नाम से, और जिसमें हमें एक टास्क मिला था कि हमने कार्डियोवैस्कुलर डेटा कलेक्ट करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स, और उसके ऊपर भी मशीन लर्निंग मॉडल लगा के या ICT टेक्नोलॉजी लगा के जो भी हम उसमें एडवांसमेंट लेके आना चाहते हैं वो लेकर आए. हम उसको थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी उस वक्त लैब काफ़ी एक्टिव थी, फंडिंग भी हमें बहुत अच्छी मिली थी इक्विपमेंट के लिहाज से. तो आई थॉट दैट व्हाई नॉट टू डेवलप अ डिवाइस instead of just collecting the data from the hospital and then just doing a very simple analytical calculations. Let's make something which is a tangible thing and which can also serve the society as well. Absolutely. Do you think there was a gap when you were thinking about this? इस specific device का gap था? बिल्कुल. दूसरा ये था कि इसमें मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया, क्योंकि वो भी एक मेडिकल डॉक्टर हैं. Yes. और उनसे मैंने बहुत हेल्प ली, बड़ी गाइडेंस ली. जो ऑब्वियसली जो मेडिकल साइड है उसके ऊपर उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोवाइड किया, और ऑब्वियसली डॉक्टर के साथ लिंक करने में भी उनका काफ़ी अच्छा रोल था. And the people, how many team members we have back at the Seeks? कितने लोग थे इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर? इसमें 5 लोग काम कर रहे थे. एक एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर है,
اس کے علاوہ اے آئی کے 2 اسٹوڈنٹس تھے, پھر ایک مشین لرننگ کا. اسٹوڈنٹس فرام دی انڈر گریڈ اور گریجویٹ اسٹوڈنٹس تھے؟ یہ ماسٹر اسٹوڈنٹس ہیں. یس, ماسٹر اسٹوڈنٹس ہیں. پھر اس میں اوبیسلی پھر ویب ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں ایکسپرٹیز ریکوائرڈ تھی, اور ہوپ فلی کسی اسٹیج پہ ہم اس کی موبائل ایپ بھی ڈیولپ کریں گے. بٹ we first want to make the things whatever we have to the mature level and then move on towards the other side. Okay. There's been a lot of trend about the Internet of Things these days. What I see, میں تو real estate کے ads دیکھتا ہوں and I see a lot of societies coming in with lots of facilities. ٹھیک ہے, what they are offering to their customers, اور مطلب IoT جو ہے وہ IoT based پورے گھر بن رہے ہیں. So what are the practical implications of Internet of Things in your field of study? How does it happen? اچھا, پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں انسپائر کیوں ہوئی اور میں نے یہ اس ٹیکنالوجی پہ کام کرنا کیوں شروع کیا. Yes, please. اچھا, اس سب سے بڑی دیکھیں اس ٹیکنالوجی کی خاصیت یہ کہ اٹ از این انٹر ڈسپلنری فیلڈ. ٹھیک ہے, اس میں بہت سارے ڈسپلنز آتے ہیں, اس میں ایمبیڈڈ سسٹمز آتا ہے, اس میں اے آئی ہے, اس میں آپ کے پاس ڈیٹا انالیٹکس ہیں, ڈیٹا سائنس آ جاتا ہے, اس کے بعد پھر ویب ڈیولپمنٹ ہے, ویژولائزیشن ہے ڈیٹا کی. تو بہت سارے امالگمیشن ہے یہ ڈفرینٹ ڈسپلنس کا. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری شروع سے خواہش تھی کہ میں وہ الیکٹریکل انجینئر بنوں, تو وہ ابھی تک وہ کہیں نہ کہیں وہ ایلیمنٹ جو ہے نا وہ رہتا ہے. تو اس چیز کو بھی سیٹسفائی کرنے کے لیے آئی آٹومیٹیکلی got attracted toward this technology and then I started working in that area. جہاں تک آپ اس کے امپیکٹ کی بات کر رہے ہیں, IoT کا جو امپیکٹ ہے, اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو اکنامک گروتھ ہے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ایسوسیٹیڈ ہے, وہ اب جیسے میکنسی ایک کمپنی ہے امریکن جو کہ بڑی بڑی جو ٹیکنالوجیکل انڈسٹریز ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ بزنس انسائٹس رہتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹریلین آف ڈالرز ہے ان فار ایگزامپل 2030 میں کہتے ہیں کہ جی بلین یا ٹریلین جو ڈیوائسز ہیں وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہو جائیں گے اینڈ دے ول بی آن لائن. تو اب اس بات سے آپ اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ آپ انالائز کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آٹومیشن میں جو ہے وہ IoT کا بہت بڑا رول ہے, کیونکہ جب تک چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ نہیں ہوتی ہیں, when they don't collaborate, when they don't share their experiences, اس وقت تک obviously you cannot optimize the system and you cannot automate the system to their full potential. اسمارٹ سٹیز کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اس ٹیکنالوجی کا. انفیکٹ اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی ہے, کیونکہ جب تک آپ کو ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوگا, جس چیز کو آپ کنیکٹ کریں ہیں, سینسرس کو لگا رہے ہیں, وہ جب تک ڈیٹا سینڈ نہیں کریں گے اوور دا انٹرنیٹ without using this technology, then smartness cannot be achieved. Yes. So in terms of the sustainable initiatives, so how your field of specialization, جیسے کہ آپ نے women of funder کے اندر agriculture probably something, وہاں پہ جو ہے آپ نے جو ہے you won that accomplishment. So how do you see a more sustainable world through your eyes? کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سسٹینیبلٹی جب ہم دیکھیں گے نا تو اس میں یہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں, IoT ہو گیا, جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, ان کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اب جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جو ہمارے ونٹرز ہیں وہ شارٹ ہو گئے ہیں, سمرز جو ہمارے لانگ ہیں. ایک ایگزامپل اگر میں آپ کو ویٹ کراپ کی دوں تو ایونچولی ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ ہم ویٹ کراپ کو ونٹر میں نہیں اگا سکیں گے ان ایریاز میں جہاں پہ ابھی اگتی ہے, پھر ہمیں یہ ایریاز شفٹ کرنے پڑیں گے, یا پھر ہم وہی کہتے ہیں نا کہ کلائمیٹ ریزیلینٹ سیڈز جو ہے نا وہ ڈیولپ کر لیں. I'm gonna stop you right there because lots of films have been made on this as well, the end of the world and how global warming is going to affect the whole earth. So in our region, especially in our country, people don't take that too seriously. عوام کی میں بات کروں, so of course there has been researches on it, how the resources in the world are being depleting, اور کس طرح سے جو ہے وہ all the effects of the whole global warming and all that. So آپ کو how at NUST students at least the next generation are being made knowledgeable of the fact that climate change is real. So what are the efforts towards this? جہاں تک میں ایفرٹس کی بات کریں, اگر میں اپنے سبجیکٹ کی بات کروں تو اس میں تو میں پوری کیس اسٹڈیز پڑھاتی ہوں اس کے اوپر.
کیونکہ میں نے کام ایئر کوالٹی پہ بہت زیادہ کیا ہے, تو میں نے واٹر کوالٹی پہ بہت کام کیا ہے. پھر اوبیسلی ایگریکلچر کا جو کام ہے بہت زیادہ اب کلائمیٹ کے ساتھ لنکڈ ہے, کیونکہ دیکھیں جو ہمارے کراپ کیلنڈرز ہیں وہ بہت زیادہ اوبیسلی ویدر ڈیٹا پہ ڈپینڈنٹ ہیں. تو اگر وہ ہمارے اپڈیٹ نہیں ہوں گے تو ہم اوبیسلی کراپ کو اس طریقے سے جو ہے نا اگا نہیں سکتے جس طریقے سے اس کو اگنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے بھی ایئر کوالٹی کی بات کی, تو ایئر کوالٹی کے لیے تو میں نے یہاں پہ نوٹس خود بنا کے نسٹ میں بھی لگائی ہوئی ہیں. تو اس کا پورا ڈیٹا میں اسٹوڈنٹس کو دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, اس کو انالائز کر رہے ہیں, کہاں کہاں کن کن ایریاز میں دیکھیں آج اگر موسم اچھا ہے تو ایئر کوالٹی دیکھیں میرے پاس اچھی آ رہی ہے, اگر برا ہے تو کس وجہ سے بری آ رہی ہے. تو ان چیزوں پہ جب بچوں کو پڑھاتی ہوں نا, اور میں وہ جو ڈیوائسز میں نے بنائی ہوئی ہیں وہ ان کو میں دکھاتی ہوں, تو وہ اتنے انسپائر ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی جو ہے نا یہ چیزیں بنانی چاہیے. اور پھر وہ جو اپنا پروجیکٹ سیمسٹر کا لے کر آتے ہیں وہ موسٹلی انہی لائنس پہ ہوتا ہے جن لائنس پہ میں نے ان کو کیس اسٹڈیز دکھائی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس سے مجھے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو میں نے ان کو بتایا وہ کہیں نہ کہیں ان کے ذہنوں میں بیٹھ گیا, اور انہوں نے اس کے بارے میں سوچا اور اسی سے ریلیٹڈ جو ہے نا اپنے پروجیکٹس بھی لے کر آئے. When I look around in NAST, and we've been working here for quite some time as well, so we see that multiple our electric shuttles are flying around the campus, or they're moving here and there. They're all, of course, rechargeable. They're powered through electricity. اور اس کے علاوہ we've got solar cells, they are installed in every hostel dorm, and car parkings کو ہم نے جو ہے وہ we've transformed it into spaces, ٹھیک ہے, جو کہ of course they probably, جہاں تک if I'm not wrong, we are almost making close to 2 megawatt of electricity in the 750 acres of land. Is that enough? In terms of sustainable initiatives, your exposure, what does it tell you that are these efforts enough, or something else needs to happen, like the one آپ نے notes کی بات جو کی. So what other initiatives can be taken inside the campus? ابھی میں شہروں کی اور ملک کی بات نہیں کر رہا. ہم واٹر کے اوپر بہت سارا کام کر سکتے ہیں. واٹر کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے اسپیسیفلی واٹر کوالٹی سینسر انسٹال کیے جا سکتے ہیں. دیکھیں وہ ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بگر پرابلم, یس جی, کیونکہ بہت ساری جو اسٹمک ریلیٹڈ ڈیزیزز ہیں نا وہ آپ کی یہ خراب پانی سے ہی ہوتی ہیں. ڈرنکنگ واٹر اگر آپ کا صاف نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم اسمارٹ پارکنگ جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک بہت اچھا کانسیپٹ ہے جو کہ میرے ذہن میں رہتا بھی ہے کہ جب بھی مطلب یہ ہم سینٹورس وغیرہ وزٹ کرتے ہیں میں کہتی ہوں کہ کاش کہ مجھ سے کوئی یہ پروجیکٹ بنوا لے, میں یہاں پہ اتنا اچھا ان کو بنا کے پورا دے دوں کہ اسمارٹ پارکنگ کو کیسے آپ نے جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کی وجہ سے ٹریفک کنجیشن, اور جو بھی ٹریفک کنجیشن ہوتا ہے نا یہ پارکنگ کی اسپیسز کے لیے بھی, یہ بھی ایڈ آنس ٹو pollution to the environment as well. Absolutely, yes it does. تو اسمارٹ پارکنگ کا ہم یہاں پہ بالکل لے کے آ سکتے ہیں. ویسٹ مینجمنٹ کام کر سکتے ہیں کہ اس میں جو اسمارٹ بنز ہیں وہ ہم لگا دیں اس میں, اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ویسٹ کلیکشن سروسز ہیں نا وہ آپٹمائز ہو جاتی ہیں. اگر ایک ہی بن آپ 4 دفعہ کلیکٹ کرنے آتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں پڑا ہوا, تو اوبیسلی وہ ایک ویسٹیج آف ریسورس ہے, آپ کا پیٹرول یوز ہو رہا ہے, ڈیزل یوز ہو رہا ہے. تو اگر یہ چیزیں آٹومیٹ ہو جائیں, سینسرز لگ جائیں, آپ کو جب ڈیٹا ملے کہ ہاں جی اب یہ بن فل ہے اور اب ہمیں اس کو ایمٹی کرنے کی ضرورت ہے, تو تبھی یہ ہو. اس کے علاوہ پھر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ فار ایگزامپل ویسٹ زیادہ ہے تو بنز وہاں پہ زیادہ لگا دیے جائیں. تو اس طرح کی چیزیں کہ جو کہ ہم کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے کیمپس جو ہے وہ زیادہ اور اسمارٹ ہو سکتا ہے. When you're looking the world from the upper atmosphere, so of course you have studied that as well. تو جب آپ سیٹلائٹ سے امیجز لے رہے ہوتے ہیں, so this is just for a layman, a guy like me who doesn't know much about this. So since you said کہ آپ not just the weather patterns, not just the resources inside of Earth, کیا آپ اس سے زمین کی فرٹیلیٹی کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں from زمین کی فرٹیلیٹی کا؟ جی 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 بالکل لگا سکتے ہیں. اس میں دیکھیے جو سوئل کی فرٹیلیٹی ہے اس میں 3-4 کمپوننٹس ہوتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے دیکھنے. نائٹروجن ہے, فاسفورس ہے, پوٹیشیم ہے, پھر آپ کے پی ایچ لیولس ہیں, موئسچر ہے, الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ہے. تو جب سیٹلائٹ امیجز کلیکٹ کیے جاتے ہیں نا تو وہ ڈفرینٹ اسپیکٹرل بینڈس میں لیے جاتے ہیں, یعنی کہ ڈفرینٹ فریکوینسیز میں لیے جاتے ہیں. اب ہر اسپیکٹرل بینڈ آپ کو زمین مختلف طریقے سے دکھاتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ فیچرز ایک اسپیکٹرل بینڈ میں آئیں گے, وہی فیچرز دوسرے اسپیکٹرل بینڈ میں نہیں آئیں گے. تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم اوبیسلی پھر ریموٹ سینسنگ کے تھرو لوگوں نے اسٹڈیز اسٹیبلش کی ہیں کہ کون سا اسپیکٹرل بینڈ جو ہے وہ کس اسٹڈی کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے, اور ہم اس سے کون سا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں.
تو اوبیسلی ان ڈفرینٹ ایلیمنٹس کی جو میں نے سوائل کی بات کی ہے ان کی کچھ اسپیسیفک رینجز ہوتی ہیں جس کے تھرو آپ بتاتے ہیں کہ ہاں جی سوائل یہاں پہ ہیلدی ہے یہاں پہ ہیلدی نہیں ہے. ریسنٹلی ابھی میں نے ایک اسٹڈی کی تھی جو فلیش فلڈز آئے تھے نومبر 2022 میں. تو اس میں میرا کیمسٹ اسٹوڈنٹ تھا, اس نے کام کیا کہ ڈیفارسٹیشن اور ریفارسٹیشن پوٹینشیل پہ تھی, کیونکہ اوبیسلی جب فلیش فلڈز آتے ہیں تو آپ کی پوری زمین جو ہے اس کی سوائل وغیرہ بدل جاتی ہے, سینڈ بھی اوپر آ جاتی ہے, اور بہت سے ایریاز جہاں پہ پہلے آلریڈی درخت تھے اور وہاں پہ درخت نہیں رہے. تو اب اس زمین کو انالائز کرنا کہ کیا یہ دوبارہ ریفارسٹیشن کے قابل ہے یا نہیں ہے, تو اس کے اوپر ہم نے کام کیا تھا اور وی گاٹ کمپیٹیبل ریزلٹس. کیونکہ یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس طریقے سے ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوتا پاکستان میں, تو اوبیسلی پھر وہ ویلیڈیشن جو تھی وہ ہم نے ایک ہمیں ورلڈ میپ ملا تھا, ہم نے اس کے تھرو کی تھی جو کہ آلموسٹ 95% کریکٹ تھی. How at par we are with the world around, especially the universities around NUST specifically, with specifically your field of study. ہم کتنا at par ہیں? Are we shoulder to shoulder with the world on satellite image processing and the remote sensing part? Are we head to head اور ہاں کیا ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں؟ نسٹ جو یونیورسٹی ہے نا وہ میں کہوں گی کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس نے بہت ایوالو کیا ہے, اسپیشلی انٹرنیشنل کولیبوریشنز میں اور انڈسٹریل پارٹنرشپس میں. یہ جو دو چیزیں میں نے بولی نا, اسی کی وجہ سے ہمارا جو کریکولم ہے نا وہ بہت اپڈیٹڈ ہے, اور کریکولم اپڈیٹ ہونا پلس اسٹوڈنٹ کی کوالٹی یہاں بہت اچھی آتی ہے. مطلب میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس جو مجھ سے پڑھ کے گئے یا میری لیب سے باہر پی ایچ ڈی اسکالرشپس پہ گئے یا ایم ایس میں گئے, تو جو میرے کولیبریٹرس ہیں انہوں نے بہت تعریف کی کہ نسٹ کے اسٹوڈنٹس بہت اچھے ہوتے ہیں, اور اب انفیکٹ وہ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری یہ پی ایچ ڈی پوزیشن آئی ہوئی ہے تو پلیز ہمیں اپنا کوئی ایم ایس اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ پرووائڈ کریں. تو یہ لیول ہے نسٹ کا. اور وہ دیکھیں ایک الگ فیکٹر ہے کہ پاکستان کا ایک انفارچونیٹلی ایک سافٹ امیج کریٹ نہیں ہوا ہوا, جس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں وہ مقام نہیں مل پاتا جو کہ ملنا چاہیے. ہماری قوم میں بہت پوٹینشیل ہے, ہم سب میں بہت پوٹینشیل ہے کام کرنے کا, اور نسٹ کے اسٹوڈنٹس میں تو میں جو دیکھتی ہوں نا کہ ہر بچے میں مجھے ایک انٹرپرینور اب تو نظر آتا ہے. اتنے لوگ پرون ہیں اس طرف جانے کے کہ ہمیں اپنا اسٹارٹ اپ ہونا چاہیے, اور یہاں پہ اسپیشلی وہ انوائرمنٹ بھی بڑا پرووائڈ کیا گیا ہے. NSTP پہ اندر بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں جو کہ پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیتی ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ گرو کریں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ نسٹ کو ایک بڑے اچھے لیول کے اوپر پوری دنیا میں دوسری یونیورسٹیز کے مقابلے میں رکھتی ہیں. ابھی اگر میں ایک ذکر کروں کولیبریشن کا, آسٹریلیا کی یونیورسٹی میکویری یونیورسٹی, وہاں سے مجھے خود اپروچ کیا گیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو نسٹ کی جو رینکنگ ہے وہ بہت اچھی ہے, تو وی وانٹ ٹو کولیبوریٹ ود یور یونیورسٹی. تو دیٹ واز اے ویری آنر فار اس کہ کسی یونیورسٹی نے خود ہمیں اپروچ کیا کہ وہ ہم سے کولیبوریٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ لیب بنانا چاہتے ہیں. Speaking of collaborations, I just recalled something. Recently, you've done something really big again, and that was you made the headlines with the front page news again about the NUST Coventry lab on the IoT. So how did that happen? اچھا, یہ جو کولیبوریشن ہے یہ میری بڑی ڈرامٹک سی ہے اس کی اسٹوری جو اسٹیبلش ہوئی. پروفیسر الینا غورا ہیں جو میرے ساتھ پارٹنر ہے دوسرے اینڈ پہ, وہ سیٹس آئی ہوئی تھیں. ایک انہوں نے سیمینار دینی تھی اسٹوڈنٹس کو اپنی یونیورسٹی میں, انہوں نے کیسے ایڈمیشن لینا ہے, اور مجھے پرنسپل نے ریکویسٹ کی کہ آپ جا کے اٹینڈ کر لیں وہ سیمینار. You knew her before? نہیں, میری ان سے اسی سیمینار میں ملاقات ہوئی. واپسی بھی میرے ساتھ وہ آ رہی تھیں, ہم ان کو چائے کے لیے لے کے جا رہے تھے, تو انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ مجھ سے بلکہ پوچھا کہ میں نے کہاں سے پی ایچ ڈی کی بھی اور میں کس ایریا میں کام کر رہی ہوں. تو ان کا ایریا بھی IoT ہی تھا. تو ہماری پھر ایک میٹنگ ہوئی, انہوں نے اس میں کہا کہ آئی وانٹ ٹو میک اے لیب ود یو, اور پھر میں نے اس کو بڑا ریلیجسلی جو ہے نا اپنے دل پہ لے لیا کہ جی میں نے اب یہ بنا کے چھوڑنی ہے. پھر میں نے ایک پروپوزل ان کو لکھ کے بھیجا, تو وہ ان کو بہت پسند آیا. تو اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ اوکے لیٹس ڈو اٹ اینڈ اسٹیبلش اے لیب. اور یہ ٹوئن لیب ہے. جو لیب ہم نے یہاں پہ اسٹیبلش کی ہے ویسا ہی ایک ریپلیکا کوونٹری یونیورسٹی میں اسی نام سے. So what's the functionality behind the lab? بالکل. اچھا, ہر سال یہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کوونٹری سے. ڈاکٹر ایلینا اور ان کے ہسبینڈ ہی ہیں ڈاکٹر جیمس, دونوں پروفیسر ہیں وہاں پہ.
So every year they come and they ask me that we need good student for our PhD program, and then they do a very rigorous test and interview, and after that they select students from our lab and they provide them fully funded scholarship for PhD. तो अभी तक मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे हैं वहाँ पे At the Coventry? जी वो PhD कर रहे हैं वहाँ पे. और बाकी इसके अलावा जो उनके ग्रुप में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर वसीले हैं, वो मेरे साथ अटैच्ड हैं और हम अभी कुछ एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर कोलैबोरेटिवली काम कर रहे हैं. तो मेन फंक्शन ये है कि हमने रिसर्च फैसिलिटीज़ को शेयर करना है. उन्होंने हमें कुछ इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किया था. इसके अलावा जो रिसर्च एक्सपर्टीज़ हैं वो शेयर होती हैं, जॉइंट सुपरविजन्स हैं और जॉइंट पब्लिकेशंस हैं, और उसके अलावा ये जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप देते हैं ये है. तो कि हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि इस तरह का कोई मैकेनिज़्म बन जाए कि जिस पे स्टूडेंट्स को रेगुलर बेसिस के ऊपर ये पोजीशंस बाहर यूके में ऑफर होती हैं. तो एक ट्रस्ट के लिए भी बहुत ऑनर की बात है. The whole Coventry NUST IoT lab, one of the aspects is the of course student placement in opportunities for students to get a PhD scholarship over there. What I was trying to ask you was the actual outcome of the lab. What exactly will it, how will it benefit in the long run? What's the objective? What's the goal of the labs? बिल्कुल. एक तो देखिए है इंटरनेशनल विजिबिलिटी है, पहला सीधा तो आउटकम इसका ये निकलता है. दूसरा ये कि जॉइंट पब्लिकेशन जैसे मैंने भी आपको बताया. इसके अलावा हम एक जॉइंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं. वो अभी तो मैंने उसको नाम पाक एग्री दिया हुआ है, बट इवेंचुअली हम उसको किसी और नाम में ट्रांसफॉर्म करेंगे जो कि कमेंट्री को भी सूट करेगा, जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है एग्रीकल्चर का जिसमें हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर कर रहे हैं, और हम उसको कहते हैं कि वन स्टॉप सोल्यूशन होगा एग्रीकल्चर के लिए, जिसमें इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं, क्रॉप मॉनिटरिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं, डिजीज़ मॉनिटरिंग के एस्पेक्ट्स हैं. और दूसरा जो है लैब का आउटकम वो ये है कि कमर्शलाइजेशन को हमने देखना है कि जो अभी तक हमारे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बने हुए ना, हम उनको TRL लेवल 9 के ऊपर ले जाएं. जो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 9 है अभी तक वो हमारे 6-7 लेवल के ऊपर हैं. और फिर हम जॉइंट जो है ना वो कमर्शलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ बाहर देखें, ताकि ऑब्वियसली जो हमारे प्रोडक्ट है उसकी विजिबिलिटी जो है ना वो बेहतर तरीके से हो सके. 2017 से 2022 these whole probably 5-6 years have been all about earning lots and lots of accolades for you. I was reading about you and I was stunned that every other award went to you, whether it was inside of NUST or gotten by the HEC. You're the best researcher, sometimes you're the best innovator, sometimes you're the best school researcher, sometimes you're the best university teacher. और फिर HEC की तरफ से आपको जो एक अवार्ड मिलता है. So ये 5 साल ये को बहुत ख़ास साल थे. इनमें कुछ आपने ज़्यादा मेहनत की है पहले से ज़्यादा? पहले के जो साल थे ऑब्वियसली मैंने जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी आके, ऑब्वियसली कुछ साल आपको सिस्टम समझने में लग जाते हैं. फिर मेरा कुछ पीरियड वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में रहा. स्टार्ट में मैंने ऑब्वियसली सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग, रिमोट सेंसिंग में भी काम किया, बट ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे उस तरीके से उसका ना डेटा वगैरह नहीं मिल सका. तो थोड़े से वो साल मेरे ना उस कोशिश में रहे कि मैं कुछ CDA के साथ डेवलपमेंट अपनी कर लूँ, उनके साथ कोलैबोरेशन कर लूँ. बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके अपनी कुछ चैलेंजेस होते हैं और हमारे भी हैं, तो फिर वो उस तरह से बात बन नहीं पाई. फिर मैंने 2 साल जब मेरा बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, तो फिर मैं 2 साल के लिए सऊदी अरब चली गई थी. मैंने 2 साल वहाँ पे सर्व किया है किंग फैसल यूनिवर्सिटी में, और यहाँ से मैंने लीव ली भी थी. अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मुझे वापस आना पड़ा. तो बस 2019 में बस उनकी डेथ हो गई थी. तो वो वाले जो साल थे ना वो उसी तरह गुजर गए कि अपनी अम्मी की मैं बस वो बीमारी थी, तो उसी में हम लोग ज़रा ज़्यादा परेशान रहते थे. तो IoT में जब मैंने स्टेप इन किया ना, ये 2018 की बात है, तो IoT में जब मैंने काम करना शुरू किया, उस टाइम पे इस टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा बूम था और हाइप थी, जैसे आजकल जनरेटिव AI की है ना. तो मुझे पहली ग्रांट भी बहुत अच्छी मिल गई. जब मैंने पहला प्रपोज़ल लिखा इस फील्ड के अंदर, और मुझे पहले ही HEC की ग्रांट मिल गई इसमें, और बस फिर काम इस तरफ चलता गया. जैसे मैंने आपको बताया था कि आई वाज पैशनेट अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा मेहनत कर दी. You keep on saying that. I think you still miss electrical engineering a lot. I do. After all these years.
تو اس میں الیکٹریکل انجینئرنگ کا کمپوننٹ کافی میجر کمپوننٹ ہے. تو اس وجہ سے بس وہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں ذرا زیادہ پیشنیٹ ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ اس میں آپ پھر زیادہ محنت کرتے ہیں. پھر اس کا Speaking about the double E, I'm sorry, speaking about the double E program, is I don't know it's a be known fact or not, but what we have observed in the recent past is that the inclination towards getting the admission towards the electrical engineering for the undergrad especially, it has gone on the down low a little. Is it right کہ software کی طرف اب computer science کی طرف لوگ زیادہ جو ہیں بچے are they're more interested, so why not double E and why CS? So دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہ ٹیکنالوجی ڈرائیو کرتی ہیں. کہاں پہ جاب اوپننگز اب زیادہ ہیں تو اسی چیز کو سامنے لگتے ہوئے لوگ پھر اپنے کیریئرس کی چوائسیز کو سیٹ کرتے ہیں. تو جب سے یہ آئی او ٹی اور پھر اسپیشلی جو اے آئی کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوتی گئی ہیں تو اس کی طرف سے لوگوں کی انکلینیشن تھوڑی سی کمپیوٹر سائنس کی طرف ذرا زیادہ ہو گئی ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آگے کا جو فیوچر ہے وہ اے آئی ہی کا ہے اور ہمیں اس ٹیکنالوجی کو سیکھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس میں ہمیں جابس بھی زیادہ مل جائیں گی. تو مین جو ریزن میں سمجھتی ہوں وہ یہی ہے. اور اوبیسلی ایک جب آپ سوشل میڈیا یا پھر اوبیسلی جو آپ کا ای پرنٹ میڈیا ہے اس کے تھرو جو بھی آپ کی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو نیوز آتی ہیں وہ ایک لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایک بنا دیتی ہیں کہ جی اب ہم نے اسی طرف ہی جانا ہے جو بھی ہو. تو ایک مین ریزن تو یہ آلدو جو الیکٹریکل انجینئرنگ کا پروگرام ہے وہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے. مطلب میں تو ڈھونڈتی ہوں کہ مجھے الیکٹریکل انجینئرز ملیں, کیونکہ میں نے مجھے اپنے ہمیشہ جو بھی میں آئی او ٹی کا پروجیکٹ اسٹارٹ کرتی ہوں اس میں مجھے ریکوائر ہوتے ہیں اس طرح کے بچے. تو یہ مین پرپز ہے. I guess that I was coming to the same point as well. I think we should not stop encouraging at least students or tell them that double E at NAS is still the end game. نہیں بہت اچھا پروگرام ہے ڈبل ای کا. اور اس سے ابھی دیکھیں لنک کرتے ہوئے انہوں نے کمپیوٹر انجینئرنگ کا پروگرام اسٹارٹ کیا جس میں یہ دونوں اسپیکٹ کور ہو جاتے ہیں. اس میں کمپیوٹر سائنس کا بھی اسپیکٹ آ جاتا ہے, جو ہارڈ کور الیکٹریکل انجینئرنگ والی سائڈ ہے وہ بھی کور ہوتی ہے. تو جو مکس ہے ان دونوں ٹیکنالوجیز کا آئی تھنک وہ ایک زیادہ ایک اپروپریٹ ابھی سلوشن تھا اس چیز کو کہ اس ڈپارٹمنٹ کے اس پروگرام کو ریٹین کیا جائے. Okay. What have been your major influences all throughout the life, especially in your field? Especially in my field. Yes. In the academia, what were your biggest inspirations? اگر دیکھیں اکیڈیمیا کی بات کریں تو obviously جب میں نے اپنی پی ایچ ڈی اسٹارٹ کی تو آئی واز ویری مچ امپریسڈ بائی مائی سپروائزر, کیونکہ وہ ایک ہارڈ کور میتھمیٹیشین اور فزکس تھا کیمبرج یونیورسٹی سے. تو کیمبرج یونیورسٹی آپ کو پتہ ہے مجھے ویسے ہی پہلے جانے کا بہت شوق تھا, پھر وہ ایک سپروائزر مجھے اس فیلڈ کا مل گیا. تو آئی واز ویری مچ انسپائرڈ بائی ہز میتھمیٹیکل اسکلس. میتھمیٹیکل ایکویشنس کو کتنی مطلب ایزیلی سالو کر لیتا ہے اور پورا وہ سمپلیفائی کر کے ایک چھوٹا سا ماڈل بنا دیتا ہے, تو وہ مجھے اس کی اسکل بہت پسند ہے. دوسرا میں کہوں گی کہ میں اپنی مدر سے بہت انسپائرڈ تھی, بہت زیادہ, کیونکہ وہ ایک ایم ایس پولیٹیکل سائنس انہوں نے کیا ہوا تھا, بٹ شی واز اے اسکول ٹیچر, ایف جی اسکول میں وہ تھی. ان کو بھی پورے پاکستان میں جو ہے وہ بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ملا ہوا تھا. تو جب مجھے ایوارڈ ملا تو میں نے ان کو بڑا یاد کیا کہ آج اگر امی ہوتی تو کتنا خوش ہوتی مجھے دیکھ کے کہ ان کو ملا تھا, تو میں نے بھی اسی لیگیسی کو جو ہے نا وہ ریٹین رکھا. جی. تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے ان کو دیکھا, جتنی اچھی وہ ٹیچر تھیں, ویری آنیسٹ اور بہت ڈیڈیکیٹڈ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور ہمیشہ کچھ کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے. اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے نا پھر میں نے اور میری سسٹر نے یہاں پہ نسٹ میں ان کے نام کا اسکالرشپ بھی ابھی اسٹارٹ کیا ہے ماشاءاللہ ریسنٹلی. جی. So what does the scholarship do? اسکالرشپ کا جو نام ہے وہ نجمہ سلطانہ اسکالرشپ, اور اسکالرشپ میں جو ہم نے جو اس کی ٹی آرس مینشن کیے ہیں وہ یہ کہ 4 سال کے لیے سیکس میں جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ میں پریفر کیا تھا کہ میں اس کو سپورٹ کروں گی, بٹ اٹ کین بی any اسٹوڈنٹ. It's a fully funded scholarship? 4 years. So that is brilliant. So by the way, that is something that needs to be done, needed to be done. تو وہ آپ کے دل میں ہوتا ہے نا کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کو بھی کچھ پے بیک کرنا ہے,
So I thought Absolutely. that this is the way how we can, do some of our contributions. اور میں مطلب بڑی مجھے سیٹسفیکشن ہوئی تھی جس دن میں نے اس کو سائن کیا نا. ایک میرے دل میں بڑا سکون سا اترا کہ آج مجھے لگا کہ جیسے میں نے اپنی امی کے لیے کچھ کر دیا. MashaAllah, that is so good to hear. And all the best for this scholarship. Thank you. How do you, I'm going to switch back a little. The mood, میں تھوڑا switch کرنا چاہوں. So how do you see our undergrad any different from the other universities in Pakistan? What's the one thing that differentiates a Nustian with any other university in Pakistan? اچھا, any other university in Pakistan? Yes. اچھا, دیکھیے سب سے پہلے تو جو لیول آف انٹلیکچوئل اسکلز ان کو یہاں پہ ملتی ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں دوسری یونیورسٹی سے. جو انوائرمنٹ ان کو یہاں پہ ملا ہوا ہے گرو کرنے کے لیے, اسپیسیفکلی جو اکیڈمک پروگرام ہے یہاں پہ ان کا جو ریگر ہے وہ بہت اچھا ہے. ٹیچرز یہاں پہ بہت اچھے ہیں, لیب فیسلٹیز بہت یہاں پہ اچھی ہیں, ریسرچ فیسلٹیز اچھی ہیں, اپرچونیٹیز ان کو زیادہ ملی ہوئی ہیں, انڈسٹری میں یہاں پہ کام کر سکتے ہیں NSTP کی وجہ سے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل جو ان کو ہمارے لنکیجز کی وجہ سے ان لوگوں کو جو ادر جو فیسلٹیز مل جاتی ہیں کہ انٹرنشپ باہر کر لیتے ہیں یہ لوگ, یا پھر ان کا جو UGLAD کا فار ایگزامپل پروگرام ہے کہ ایک سیمسٹر باہر لگا کر آ جاتے ہیں. تو یہ سارا جو انرچڈ یونیورسٹی ایکسپیرینس سے پورا لیتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ بھی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے دوسری یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ سے, ایز ویل ایز جو ان کی ٹیکنیکل اسٹرینتھ اور جو انٹلیکچوئل کیپیبلٹی ہے وہ. So it is a transformational journey of 4 years. بالکل. بٹ اتنا کہوں گی کہ اسٹوڈنٹس کی جو سافٹ اسکلس ہیں اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا توجہ دینے کی مزید ضرورت ہے, کیونکہ جب لوگ انڈسٹری میں جاتے ہیں تو انڈسٹری میں اوبیسلی ایک ڈفرینٹ لیول کی ایک کنورسیشن ریکوائرڈ ہے, ایک بات چیت ریکوائرڈ ہے, تو اس میں ہمیں تھوڑا سا ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. باقی کمپٹنس کی اگر بات کریں تو یہ کسی اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے کم نہیں ہے. So curriculum updation has always been the need of the hour, کیونکہ aligned with the industry. ایسی ہے ہماری انڈسٹری ایڈوائزری بورڈ میٹنگس ہوتی ہیں ٹوائس اے ایئر, اور اس میں کریکولم میں جو بھی ہم چینجز کرتے ہیں ان کی پریویس سجیشن کی بیسس پہ وہ ساری ڈسکس ہوتی ہے, پھر فردر فیڈ بیکس ملتی ہیں اس کے اوپر. تو اس کی بیسس پہ وی آلویز میک این ایفرٹ ٹو کیپ آر کریکولم الائنڈ ود دا مارکیٹ نیڈس. Absolutely. Your grandfather, شاید not many people know this, but he is the Ismail Mirti, the poet. So آپ کے اندر بھی کچھ there is a poetic expression in you, or you are a hardcore academic and research? کسی ایک زمانے میں تھا, میں نے کچھ لکھا بھی, پھر اس کے بعد پھر اس کو میں نے بالکل ہی ختم کر دیا, کیونکہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جب وہ شعروں کی آمد آ رہی ہوتی ہے, نہ آپ کبھی سو پاتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے, بس وہ لکھنے کی اس میں نہ لکھتے جاتے ہیں پھر. Okay. تو پھر میں نے اس کو نہیں کنٹینیو کیا, 1.5 سال تک میں نے لکھا تھا اس کے بعد میں. پر یہ کہ میرے جو نانا ہیں وہ بھی شاعر تھے, انہوں نے پبلش نہیں کیا, اور ان کی شاعری پڑھی ہوئی ہے میرے پاس, اور کبھی ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو بہت ہی مشکل اردو اس میں لکھی ہوئی ہے جو کبھی کبھی ہمارے سر کے اوپر سے بھی گزر جاتی ہے. تو باقی یہ کہ میری جو مدر ہیں وہ بھی بہت ایکٹیو تھیں. یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ڈیبیٹس میں نعتوں کا کمپٹیشن کرانا, میلاد کرانے. تو ایک یہ انہیریٹڈ ہے, وہ رائٹنگ اسکل جو ہے نا وہ انہیں کی طرف سے ہے میرے پاس. You got lots of taste in music as well. You still listen to Vital Signs. That came as a major surprise to me as well. So why Vital Signs? بس ان کا میوزک اچھا لگتا ہے تو اس وجہ سے. Okay. So we just spoke about the academic and the research side of you. So NUST is not just about all work. There is play and lots of play as well. We've got almost like 40 plus clubs and societies here. We're good on that. So do we have a society in SEEKS that is purely focused on the software bit of your field? Software engineering کی طرف کوئی field ہے, کوئی society ہے? Do we have this kind of a society? ACM کی ہے سوسائٹی, اور دوسری IEEE کی ہے. IEEE کی ہم یہ نہیں کہتے بالکل سافٹ ویئر سائٹ پہ ہے, بٹ اوبیسلی سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ان پارٹیسپیٹ ضرور کرتے ہیں. Dr. Rafia, now that we have understood and we have seen and we have heard that what kind of things that you've done all through your life. So ہم چونکہ اب ہم نے آپ کی سافٹ ویئر سائٹ کو بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ
پرکھنا شروع کیا. So آپ کا جو ہے وہ what else except for the music and except for the engineering, whole lot of engineering, what else do you like to do in life? مجھے ٹریولنگ کا بہت شوق ہے, تو مجھے ٹریول کرنا پسند ہے. اور میں نے جب اپنی پی ایچ ڈی کی تھی نا تو میں سرے میں تھی, اور سرے مجھے بہت ہی خوبصورت جگہ لگتی تھی, تو اس کی بہت ساری میں نے جگہ دیکھی. پھر اس کے بعد بہت سارے ملکوں میں نے ٹریول کیا. یو کے میں زیادہ کیا, اور یورپ میں میں نے جرمنی میں, فرانس میں, پھر بیلجیم میں, اور تھائی لینڈ مجھے بہت پسند ہے. تھائی لینڈ میں میری ابھی کولیبریشن بھی ہے, ایک جوائنٹ لیب میری وہاں پہ بھی ہے, تو تھائی لینڈ بڑا فریکوینٹلی میرا آنا جانا ہوتا ہے. سو بار بار اگر کہیں جانا چاہیں گی تو کہاں پہ جانا چاہیں تھائی گی, لینڈ اور تھائی لینڈ میں اسپیسیفکلی کہاں پہ؟ تھائی لینڈ میں میں نے بہت زیادہ سنا ہے پھوکٹ آئلینڈ کے بارے میں, تو پھوکٹ آئلینڈ میں نے ابھی تک دیکھا نہیں, تو وہاں میں جانا چاہوں گی. اینڈ وٹ کائنڈ آف فوڈ ڈو یو لائک؟ میں ویجیٹیرین ہوں, ٹھیک ہے, مجھے میٹ بالکل پسند نہیں ہے. بیف مٹن سے میں بہت دور بھاگتی ہوں. چکن میں بالکل برائے نام کھا لیتی ہوں, بٹ یہ کہ ویجیٹیرین زیادہ, مجھے ویجیٹیبل زیادہ کھانا پسند ہے. I will keep that in mind next time we invite you on a lunch or a dinner. Anything for the younger generation, anything, any words of nasihat or anything like that? ینگر جنریشن کے لیے میری ایک نصیحت ہے کہ ان کو ڈسپلن ہونا چاہیے, ٹائم کا بہت خیال رکھیں, ٹائم پہ چیزوں کو کریں, اور سب سے بڑھ کے کہ ٹیچر کی رسپیکٹ کریں, کیونکہ ینگر جنریشن میں جو دیکھتی ہوں کہ ٹیچرس کی رسپیکٹ نہیں ہے آج کل. تو بڑوں کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں, کیونکہ ایک وہ کہاوت ہے نا کہ با ادب با نصیب ہوتے ہیں تو بے ادب بد نصیب ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. دو بڑی امپورٹنٹ سی چیزیں ہیں, اپنی ٹائم کا خیال رکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, سب سے امپورٹنٹ ہے اپنی فیملی کو ٹائم دیں, اور باقی یہ کہ فوکسڈ رہیں. یہ جو بیچلرس کے جو 4 سال ہوتے ہیں نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کی جو ہے نا زندگی پوری اسی کے اوپر جو ہے نا بیس کرتی ہے. تو ان 4 سالوں میں اگر آپ نے کچھ نہیں کیا نا, تو پھر ساری زندگی سفر کریں. تو ان 4 سالوں کو بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں. آپ کے ماں باپ نے آپ پہ بڑا اپنا حلال کا پیسہ خرچ کرتے ہیں, یہاں پہ جب نسٹ میں بھیجتے ہیں, تو اس کو ضائع نہ ہونے دیں, اور محنت سے پڑھیں, اور بس ان 4 سالوں میں جتنا زیادہ کر سکتے ہیں وہ کریں, اور پھر ایونچولی آگے کی زندگی میں اس کا فروٹ ضرور. On that note, Dr. Afia, thank you very much for being on Scholars Avenue. We had a very lovely time. بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, and we wish you all the best in your future endeavors. So thank you very much everyone for watching, and like I said, and the way we started the podcast, that being an inspiration is all we need in our lives, and I guess people like Dr. Afia, they are a perfect embodiment of inspiration. So I guess be an inspiration to the others, and remember that at NUST we do not take in future students for just 4 years, we take in students for life. So once a Nustian, always a Nustian. Thank you very much. We'll see you next time on the Scholars Avenue. Thank you. Allah Hafiz.